सूरत सबा आयत नंबर 18। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं वजअलना बैनहुम, हमने बनाई सबा वालों के दरमियान, व बैनल क़ुरल्लती बारकना फ़ीहा, उन बस्तियों के दरमियान जिनमें हमने बरकत डाली थी। बस्तियों से मुराद शाम फ़लस्तीन का इलाका है। सबा के इलाके से लेकर शाम के इलाके तक क्या बनाया? क़ुरन ज़ाहिरतन, बस्तियाँ नज़र आने वालियाँ। एक बस्ती से गुज़रे आगे दूसरी नज़र आ रही है, वहाँ से गुज़रे आगे तीसरी नज़र आ रही है, चौथी नज़र आ रही है। सड़क के दोनों किनारे आबाद थे और चीज़ों की फरावानी थी, खुशहाली थी। ये एक ऐसी बस्तियाँ थीं कि वह क़द्दरना फ़ीहा सैर, और ठहराई हमने इन बस्तियों के दरमियान मुसाफ़त ख़ास अंदाजे के मुताबिक। फरमाया इसी रास्ते के मतलब हुक्म था ना कि सीरू फ़ीहा लयालिया व अय्यामन आमिनीन, चलो तुम इनमें रातों को और दिनों को अमन के साथ। सबा वालों की दौलत का इन्हिसार ज़्यादातर तिजारत पर था। पहले मैंने आपको बता दिया, ये लोग काश्तकारी भी करते थे और इनके बागात मीलों पे फैले हुए थे। इस इलाके की एक तरफ हिंदुस्तान का साहिल है, दूसरी तरफ अफ्रीका का साहिल है। दोनों बराज़मों के दरमियान खूब तिजारत होती थी। सोना चांदी, कीमती पत्थर, मसाले, खुशबू और हाथी दांत का लेन देन होता था। ये बड़ा पुरअमन रास्ता था, किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं होता था, चाहे रात को सफ़र करें या दिन को सफ़र करें। तो अहले सबा को बड़ी आसूदगी हासिल थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं उनको चाहिए था ना कि वह हमारी नेमतों की कदरदानी करते, लेकिन उसके बरखिलाफ़ फ़क़ालू रब्बना बाइद बैना अस्फ़ारिना, कहने लगे ऐ हमारे रब दूर कर दे हमारे सफ़रों को, यानी लंबा कर दे हमारे सफ़रों को। हम सुनते हैं कि दूसरे ममालिक में दौरान सफ़र में बड़ी मुश्किलात पेश आती है, मगर हमारे सफ़र तो निहायत पुरअमन है, बासहूलत है, हमें कोई दुश्वारी नहीं पेश आती। हमारा जी चाहता है कि हमारे सफ़र भी लंबे हों, हम मसाइब का मज़ा चखें। देखें ज़रा ये क्या कहते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं वज़लमू अनफुसहुम, उन्होंने जुल्म किया अपनी जानों पर। यानी उनकी इस दुआ का नतीजा ये हुआ कि सैलाब ने उनके बागात, खेतियाँ, मकान सब कुछ तबाह कर दिया। सैलाब के बाद ज़मीन में रवेदगी की क़ुव्वत कम हो जाती है, फिर वहाँ झाड़ियों के सिवा कुछ भी नहीं होता। उसके बाद उनके कुछ ख़ानदान शाम चले गए और कुछ मदीना मुनव्वरा चले गए, जो उस वक़्त यसरब कहलाता था। इसी तरह ये मारूफ़ तहरीन शाहिरा भी होती थी, यानी वो बंद हो गई और कौम सबा का नाम व निशान मिट गया। फ़जअलनाहुम अहादीसा, बस कर दिया हमने उनको किस्से, कहानियाँ, अफसाने बन गए। लोग उनकी खुशहाली, तारीख़ी डैम, फिर उनकी तबाही की दास्तानें इबरत के तौर पर सुनाते थे। फरमाया वमज़क़नाहुम कुल्ला मुमज़्ज़क़, और हमने उनको बखेर दिया हर तरह का बखेरना। कोई पानी में बह गए, कोई किधर चले गए, कोई किधर चले गए। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन, बेशक इसमें अलबत्ता कई निशानियाँ लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, हर एक सब्र करने वाले, शुक्र करने वाले के लिए। नाशुक्री का क्या नतीजा बरआमद होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द सद्दक़ अलैहिम इब्लीसु ज़न्नहु, अलबत्ता तहकीक सच्चा कर दिखाया उनके बारे में इब्लीस ने अपना ख्याल। तफसीरों में आता है आदम अलैहिस्सलाम का जब ढांचा तैयार हुआ ना, तो अभी इसमें रूह नहीं डाली गई थी, तो इब्लीस आदम अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द घूमा, टांगे देखी और बाजू देखे वगैरह, कहने लगा कि मुझे ऐसी जगह नज़र आए कि जहाँ से उसकी औलाद में वसवास डालूं। मुंह देखा, नाक देखी, तो कहने लगा हाँ मेरे लिए भी जगह है वसवास डालने के लिए, मुंह और नाक के ज़रिए मैं वसवास डाल सकूँगा। मैं उनकी अक्सरियत को इंसान नहीं रहने दूंगा, वो हैवानों से भी बदतर होंगे। इब्लीस ने इस वक्त जो ख्याल किया था, अल्लाह ताला फरमाते हैं वो इसने सच्चा कर दिखाया। वो ख्याल और गमान क्या था, अक्सरियत मेरी पैरवी करेगी। फत्तबऊहु, बस उन्होंने उसकी पैरवी की। इल्ला फरीक़म मिनल मुमिनीन, मगर एक ग्रोह मोमिनों में से।
حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ آپ کی اولاد میں 1000 میں سے ایک جنت میں جائے گا، 999 جہنم میں جائیں گے، ایک جنتی 999 دوزخی۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا حضرت پھر کون بچے گا ہم میں سے؟ فرمایا نہیں، یہ تقسیم تمہارے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ ساری مخلوق کے اعتبار سے ہے، اس میں یاجوج ماجوج بھی ہوں گے۔ اس وقت تنہا یعنی کہ چین کی آبادی 1 ارب 40 کروڑ کے قریب ہے، اور اس میں مسلمانوں کی تعداد یعنی کہ بامشکل 10 کروڑ کے قریب ہے۔ تو اس وقت روس کی آبادی 40 کروڑ کے قریب ہے، وہاں مسلمان مشکل سے 1 کروڑ بھی نہیں ہے، تو پہلے زیادہ تھے مگر ظالم روس سے نہیں چھوڑے۔ ہندوستان کی اس وقت آبادی 90 کروڑ کے قریب ہے، مسلمان 19-20 کروڑ کے قریب ہے۔ یہی حال ہے دوسرے ممالک کا۔ تو تمام کافروں کی گنتی ہوگی اور اکثریت کافروں کی ہے۔ تو 8ویں پارے کی آیت کا مفہوم ہے کہ کافروں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے تمہارے درمیان جو جھگڑا شروع ہو گیا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یعنی کہ ووٹنگ کرا لیتے ہیں، اور تمہارے ساتھ کتنے آدمی اور ہمارے ساتھ کتنے آدمی ہیں۔ تو دوسری صورت یہ ہے کہ ثالث مان لیں، جو وہ فیصلہ کرے اسے تسلیم بھی کر لیں۔ بہرحال دونوں باتوں کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فرمایا فغیر اللہ ابتغی حکما، سورۃ الانعام آیت 115۔ کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ثالث تلاش کروں؟ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو ثالث ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ باقی تم ووٹنگ کی بات کرتے ہو نا، تو اس کا جواب بھی سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، آیت نمبر 116۔ اگر آپ اطاعت کریں گے ان لوگوں کی جو اکثر ہیں زمین میں، جن کی اکثریت ہے، وہ آپ کو بہکا دیں گے اللہ تعالیٰ کے راستے سے، یعنی اکثریت سے ہمیشہ گمراہوں کی رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا کی آبادی 6 ارب کے قریب ہے، اور ان میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان کہلانے والے جو ہیں 1 ارب کے قریب ہیں۔ تو 1 ارب میں صحیح مسلمان کتنے ہیں مردم شماری میں؟ تو انہوں نے قادیانیوں، رافضیوں اور زکریوں، منکریوں یعنی کہ حدیث جو شرک میں ڈوبے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو بھی شامل کر دیا، حالانکہ یہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو ابلیس نے جو رائے قائم کی تھی اکثریت اس کی پیروی کرے گی، ایسے ہی ہوا۔ پھر مومنوں میں سے ایک گروہ نے شیطان کی بات نہیں مانی، وما کان لهم علیہم من سلطان، اور نہیں تھا ابلیس کا ان پر کوئی زور و تسلط۔ شیطان جبراً کسی کو غلط راستے پہ نہیں لگا سکتا، وہ تو ترغیب دیتا ہے، گناہ کا شوق دلاتا ہے، چونکہ نفس امارہ اس کا مرید ہے نا، اسی لیے اس پر اس کا جلدی اثر بھی ہو جاتا ہے۔ الا لنعلم من یؤمن بالآخرۃ، تاکہ ہم ظاہر کر دیں جو ایمان لاتا ہے آخرت پر، ممن ہوا منہا فی شک، اس شخص سے جو قیامت کے بارے میں شک کرتا ہے۔ سارے مومن بھی شیطان سے آزاد نہیں ہیں، صرف ایک گروہ ہے جو اس کی پیروی نہیں کرتا، باقی کسی نہ کسی مد میں ہے، کسی نہ کسی شک میں، یعنی کہ اگر اس کے پیروکار ہیں تو وہ ربک علی کل شیء حفیظ، آپ کا رب ہر چیز پر نگران ہے اور سب اس کی حفاظت میں ہیں۔ آگے شرک کا رد ہے۔ قل، اے نبی کریم آپ کہہ دیں، ادعوا الذین، پکارو تم ان کو، زعمتم ان کے بارے میں تم خیال کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، اللہ تعالیٰ سے ورے جن کو تم حاجت روا، مشکل کشا سمجھتے ہو، پکارو تم ان کو، اور ہمارا فیصلہ بھی سن لو۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ مالک نہیں ہے ذرہ برابر نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ جب وہ کسی شے کے مالک ہی نہیں ہیں اور اس کے اختیار میں کوئی شے ہی نہیں ہے، وہ تمہارا کیا کام کریں گے؟ وما لہم فیہما من شرک، اور نہیں ہے ان کے لیے آسمانوں میں زمینوں میں کوئی شراکت، کسی نے آسمان کا کوئی حصہ پیدا کیا ہو یا زمین کا کوئی حصہ پیدا کیا ہو، نہیں کوئی ان کی شراکت نہیں ہے، تنہا پروردگار نے آسمان پیدا کیے ہیں، زمینیں پیدا کیے ہیں، انسان پیدا کیے ہیں، حیوان پیدا کیے ہیں، چرند و پرند اور حشرات الارض پیدا کیے ہیں۔ وہ خالق کل شیء ہے، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، حاکم بھی وہی ہے، ان الحکم الا للہ۔
حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہی چلے گا. الا لہ الخلق والامر، سنو اسی کا کام ہے پیدا کرنا، حکم دینا، مخلوق بھی اسی کی، حکم بھی اسی کا. یہ تو دنیا میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون چل رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک میں خدا کی مخلوق پر خدا کا قانون نافذ ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں، مگر آج ہم باطل نظاموں میں جھکڑے ہوئے ہیں. یہ ہماری انتہائی بدقسمتی ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں خوش نصیب بنائے، ہمیں نیک بنائے اور ہمارے حکمرانوں کو، ہم سب کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک والوں کو بھی اور اس کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک لوگوں پہ. اور لوگ امن کے ساتھ سوئیں، امن کے ساتھ اٹھیں، امن کے ساتھ رہیں، کسی کو کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی جرت بھی نہ ہو، اور جان بھی محفوظ رہے، مال محفوظ، عزت و آبرو محفوظ ہو. فرمایا کہ جن کو یہ پکارتے ہیں ان کی آسمانوں اور زمین میں کوئی شراکت نہیں ہے. وَمَا لَهُم مِّنْهُم مِّن ظَهِيرٍ، اور نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ان میں سے کوئی مددگار. اللہ تعالیٰ کو قویٌ عزیز ہے اور اس کو کسی کی امداد کی کیا ضرورت ہے. امداد کی ضرورت تو کمزور کو ہوتی ہے نا. وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ، اور نہیں نفع دے گی سفارش اس کے پاس. کہتے تھے فرشتے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارشی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ہاں سفارش نفع نہیں دے گی الا لمن اذن لہ، مگر اس کے لیے جس کے لیے رب نے اجازت دی. نہ ہر آدمی کی سفارش قبول ہے، نہ ہر آدمی کے لیے سفارش قبول ہے. مومن متقی کی قبول ہوگی اور مومن کے لیے قبول ہوگی، کافر کے لیے سفارش قبول نہیں ہے. کافر کے حق میں کسی کی بھی سفارش قبول نہیں ہے. میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بڑھ کر مخلوق میں کوئی مقبول نہیں ہے. عبداللہ بن ابی کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک بطور کفن اس کو پہنایا، اپنا لعاب بھی اس کے بدن پر ملا، جنازہ بھی خود پڑھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تھے. اس سے بڑھ کر کیا سفارش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 1 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ بھی استغفار کرے تو میں نہیں بخشوں گا. بے ایمان کے لیے سفارش نہیں ہے. حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور کی جاتی ہے ان کے دلوں سے. اس کی تفسیر بخاری وغیرہ میں اس طرح بیان ہوئی ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دینا چاہتے ہیں تو پہلے ایک آواز آتی ہے، جس طرح گھر کی گھنٹی بیل کی آواز ہوتی ہے، اس سے فرشتوں پر غشی سی طاری ہو جاتی ہے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس قدر خوفزدہ ہوتے ہیں. تو جب ان سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو نچلے طبقے والے فرشتے اوپر والوں سے مخاطب ہوتے ہیں. قالوا ماذا قال ربکم، کہتے ہیں کیا کچھ کہا تمہارے رب نے. قالوا الحق، وہ کہتے ہیں حق کہا ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ ذات بہت بلند بڑی عظمت والی ہے. مطلب یہ ہے کہ فرشتے تو خود اس قدر بے بس اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے بے ہوش ہو جانے والے ہیں، وہ کسی کی کیا سفارش کریں گے؟ کیا یہ جبری طور پہ سفارش کر سکتے ہیں؟ حاشا وکلا، ہرگز نہیں. یہ باتیں ان لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہیں، حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے.